बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखो। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 26 नवंबर को डी चौक पे या जिना एवेन्यू पर मुराद सईद भी अपने लोगों के बीच साथ मौजूद थे और उन लोगों में मौजूद थे जो डी चौक की तरफ रवां दवां थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की कंटेनर्स के आगे आगे थे मुराद सईद खुद भी। तो आपको हैरानगी होगी ना। जी हाँ, ये कंफर्मेशन कोई और नहीं, हुकूमती वजारत खुद कर रही है। इसकी डिटेल जाता हूं। अब शायद मेरा ख्याल है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है या एक प्रेस रिलीज का इंतजार है जिसे कहते हैं आईएसपीआर। जी हाँ, अब डीजी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के बाद चीजें जिसे कहते हैं ना वाजे और दो टोक होगी, चीजें क्लियर होंगी कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर 26 नवंबर के वाक़े से मुतल्लिक ना अपना बयानिया बनाने में, उसको सेल करने में नाकाम नजर आती है। जी, हर लिहाज से बहुत कुछ अया हो चुका है। निहायत मोहताज तरीके से इस वीलॉग को आपके सामने हम पेश करते हैं। और सर, जब झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की कोशिश की जा रही हो ना, और जंग भी वही हो, और कहा जा रहा हो कि नहीं हमने कानून फितरत से लड़ना है, यानी हमने फितरत से यानी हक से लड़ना है और हक को हमने झूठ कहना है, तो फिर कैसे हो सकता है। हुकूमती बयानिया जी तमाम तर ताकतों के साथ, यह आपने जहन में रखना, तमाम तर ताकतों के साथ, रियासती मशीनरी के साथ, खुले खजाने के साथ, या अब तो वो वाइट बैकग्राउंड वाली कन्फेशन स्टेटमेंट भी आ गई है जी, जो मैंने आपसे 4 5 6 रोज पहले कहा था, 4 5 4 4 रोज पहले कहा था कि अब वो बैकग्राउंड वाली वही वाली आएंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की इससे पहले आती थी, कि जिसमें वो बताते हैं कि हमें 5,000 रुपए दे के, 10,000 रुपए दे के, 20,000 रुपए दे के हमें लाया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, हम पे गोलियां चलवाई गई, हमारे अपने ही बंदों ने मारा। अब वो सब शुरू हो जाएगा ना, वो शुरू हो गया है। अगर जो मुझे रेगुलर विजिट करते हैं मेरे व्लॉग इस चैनल को, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि मैंने ये बात बता दी थी। वो शुरू हो गया कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, क्यादत भाग गई, ये सब थे। सब एक ही वाइट बैकग्राउंड उनके लिए पूरी तैयार की थी, भाई आपने ये सब बोलना है। अब भाई कह के बोला है या हाँ वो कह के बोला है, ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल वो तमाम चीजें जब तमाम रियासती मशीनरी, मैंने कहा खजाना शजाना ये सब चीजें हो गई ना, इसके बावजूद हुकूमत 26 नवंबर पर अपना बयानिया बनाने में दबरदूस हो चुकी है। जी हाँ, एक टके की भी चीज स्टैब्लिश नहीं कर सकी अभी तक। उधर पीटीआई जनाजों की फुटेज शेयर कर रही है और पूरी दुनिया को बावर करा रही है। पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ दें आप, पूरी दुनिया को बावर करा रही है और बावर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की पार्लियामान के अंदर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। ये मेरे और आपसे छुपी हुई बातें नहीं है, ठीक है। रहनुमाओं, पीटीआई के रहनुमा कब्रों पर फातह ख्वानी और चादर डालते हुए वो फुटेज शेयर हो रही है जी। 12 अफराद की डेड बॉडीज, और वो तो सब आपके सामने आ भी चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम वो तस्दीक कर रहे हैं कि कोटली सत्या का मेरा इलाका, वहां शहीद हुआ बंदा, और मैं उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करने गया। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा और साबिक वजीर आजम, सर ये कोई छोटी बड़ी गवाही नहीं है, बहुत बड़ी गवाही है। और नून लीग के पीके के सदर अमीर मकाम साहब जो कह रहे हैं कि भाई मेरा शांगला के इलाके का बंदा था, पोली क्लिनिक वाले उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, मैंने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया, मैंने बताया मैं हुकूमत में हूं, इनकी फैमिली को इनकी डेड बॉडी दे दें। वो कह रहा है हाँ गोलियां इन्हें मारी गई। शायद खकनबाजी कह रहे हाँ इन्हें गोलियां मारी गई। मैं अपने पास से तो नहीं आपको बता रहा, काश मैं अपने पास से भी आपको बहुत कुछ बता सकता। अच्छा आगे जी, उधर अता तारड़ साहब तमस्खर उड़ा रहे कि जो कंटेनर पे जो बंदा था ना वो टिकटॉक बना रहा था। कोई बात नहीं यार, आपने तो हमें प्यार करा दिया आप जैसी सुन्नत रखने वाले लोगों से, कि ऐसा भी हो सकता है। अता तारड़ साहब, हाँ जाहिर बात है आपके पास तो जस्टिफिकेशन होगी कि शायद रियासत बच जाए, इससे बच रही होगी, कोई ना कोई आपने इसके साथ अपने मामलात गढ़ दिए होंगे, कोई आयत, कोई हदीस, कोई कुछ भी अपने हिसाब से डाल दिया होगा। नहीं सर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप लोगों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, ठट्ठे भी उड़ा रहे हैं, आप और ख्वाजा आसिफ साहब। ओहो हो, जिंदगी में पता नहीं किन किन ग्राउंड्स पर खड़े हुए। अच्छा, जब 4 दिन बाद इस वाक्य के रेंजर्स, 3 रेंजर्स एहलकार जिनकी ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन किया गया,
ان 3 رینجرز اہلکار کے حوالے سے شہادت بھی سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، اعزاز سید صاحب نے دی، پوری ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا وہ شخص جس کی گاڑی کی لینڈ کروزر کے نیچے آیا تھا وہ ہاشم اس کا نام تھا، وہ ایک بیوروکریٹ کا پوتا تھا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رشتہ دار تھا، دور دور تک اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کے ذہن کے حوالے سے بھی تھوڑی کمی بیشی اس بندے کی تھی. تو یہ حادثہ تھا جس میں شہادت ہوئی، اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کروڑوں کا اشتہار لگا دیا جی، کروڑوں روپے کا اشتہار لگا دیا گورنمنٹ نے کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جا سکے کہ بھائی یہ جو ہوا تھا نا اس میں ہم نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. اور جی ہاں، اس کے باوجود وہ جو اشتہار تھے نا وہ نہ BBC کی رپورٹ کو کے اثرات کو منتقل کر سکے، ان ڈاکٹرز کی آڈیوز کو منتقل نہیں کر سکے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں اتنے آپریشن نہیں کیے، ہم نے زندگی میں، اور ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی کہ ہم لوگوں کو اینستھیزیا دینے کا بھی وقت نہیں تھا. یہ BBC کی بتا رہا ہوں. اس حکومت بیانیہ، یہ اشتہار جو تھے نا لاکھوں کے کروڑوں کے، یہ BBC کی رپورٹ، انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ، الجزیرہ کی رپورٹ، حامد میر صاحب کی گواہی. جی ہاں، رتی برابر بھی اس کے اوپر فرق نہیں ڈال سکے. جب نہیں ڈال سکے تو تب وزارت داخلہ نے آج اب سے کچھ دیر پہلے اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے مطابق 26 نومبر کو مراد سعید بھی ڈی چوک میں موجود تھے. میں ذرا کاپی پیسٹ کر کے آپ کو سنا دوں، ذرا وہ سنیں اور پھر انجوائے کریں جی ان ساری چیزوں کو. پھر اور بھی بہت سی خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی اور بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں. وزارت داخلہ راولپنڈی، پریس ریلیز راولپنڈی سے ہوئی ہے جی. 1 دسمبر 2024، 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو، یا حکومت اپنا موقف اب لکھ کے دے رہی ہے، پہلے تو وہ ٹھٹے ٹھٹے مذاق اڑانے تھے وہ اڑا لیے نا. 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان پر ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی تھی. میں نے بولا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کندھے پہ رکھیں گے. ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ امن اور امان کے حوالے سے PTI قیادت سے رابطہ کریں. بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر PTI کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا. PTI کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنجانی کے مقام کی تجویز دی گئی. غیر معمولی مراد بشمول بانی سے ملاقاتوں کے باوجود PTI نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی. مظاہرین نے، سر غور سے سنیں، مظاہرین نے سنجانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی. پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون کو مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا. مجھے بتائیے گا کسی کو گولی لگی ہو تو، یہ میں نہیں کہہ رہا، انڈیپینڈنٹ اردو کے پاس چلا جانے کا ایک بھی نشان ایسا نہیں جس پہ گولی لگی ہو. اچھا، نشانہ بنایا گیا. مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، مجھے یاد ہے وہ ویڈیو بھی دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ والے اسلحہ پولیس لے کے آئی ہوئی ہمیں مارنے کے لیے، اب یہ ہمارے پاس ہے، آپ کسی کو بھیجو اور ہم صحیح منگوا لیں. ٹھیک ہے جی. مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، سٹین گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیاں وغیرہ استعمال کی. پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا. PTI کے پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے. یہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے جو خود بھی ہمراہ تھا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ مراد سعید بھی اس جگہ پر موجود تھا اور اس کے 1500 افراد بھی اس کے ساتھ موجود تھے. مراد سعید کی گواہی وزارت داخلہ دے رہی ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکے یار، بڑی بات ہے. اچھا جی، اس گروہ کو ایک فوٹیج تو دکھایا نا مراد سعید کی، مزہ تو تب آ جائے آپ کی ان باتوں کا، پتہ چلے کہ مراد سعید ادھر موجود تھا. اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا. صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر دوسرے شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا. وہی تو رسے سے کھینچتے ہوئے نظر آئے تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا. اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا گیا. وہ میں نے آپ کو نیگیٹ کر دی خبر. اعزاز سید کو پکڑنا چاہیے جی، انہوں نے کیوں جھوٹ بولا؟ وزارت داخلہ اگر صحیح بول رہی ہے تو. پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا. شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے. پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کو متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی. آئین کے آرٹیکل 200، اب یہ فوج کی ادھر موجودگی آرٹیکل 245 کو جسٹیفائی کری وزارت داخلہ.
آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا محض مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے اہم وفود کے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا۔ جی انہوں نے بنایا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ بالکل محفوظ ہیں، یہ سب انہوں نے کہا۔ پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ایمونیشن، لائیو ایمونیشن کا استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی، اب چیک کریں ذرا کیا ہے۔ واضح ہے کہ پاک فوج کا اس تشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ رائٹ کنٹرول پر تعینات تھی۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز، یعنی علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق کہہ رہے ہیں، منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین نے، مسلح شرپسندوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ لو، پہلے کہتے گولی نہیں چلی، کوئی خول دکھا دیں، کوئی خون دکھا دیں، کہہ رہے تھے نہیں ہے۔ آج کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے ہی مظاہرین کے جو گن مین تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ہی اپنے لوگوں پر گولیاں چلا دی۔ اوکے سر، کون یقین کرے گا اس بات پہ؟ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کی بجائے راہ فرار اختیار کیا۔ مظاہرین کے علاقے سے فرار کے فوری بعد وفاقی وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور پریس ٹاک کی، اور یاد ہوگا کہ آپ اور مجھے بتایا کہ بتا دے کہاں گولی چلی ہے، وہ خون کا قطرہ دکھا دے، یہ گاڑیاں تو خود ہی تباہ کر کے گئے، یاد ہے؟ اب یہ مان رہے ہیں کہ گولی چلی، بندے مرے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے مرے وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کے ہاتھوں مر گئے۔ ویری گڈ۔ ہم پولیس مقابلوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ فلانا بندہ جا رہا تھا، اپنے ہی ساتھی کی گولی سے فرار ہو گیا۔ بھائی بس کر دو، اپنی ساتھی کی گولی سے مارا گیا۔ اور مزید سنیں، انہوں نے کہا پروپیگنڈے میں مبینہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈے میں مبینہ ہلاکتوں کے ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید کی۔ بھائی پھر بی بی سی کو پکڑ لو۔ اچھا، امن گڑھ سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور اے آئی سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، چلو ہم لوگ تو کر لیں گے، ان کا کیا کرنا ہے بین الاقوامی میڈیا، جو تو اے آئی کو فوراً پکڑ بھی لیتا ہے۔ سو کریں ان کے اوپر، کیس کریں ان سب کے اوپر، مجھے تب تسلی ہوگی۔ اچھا جی، وزارت وزراء، حکومتی اہلکار، پولیس آفیشل، کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے ساتھ اصل صورتحال کی وضاحت کی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے اپنے جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بدامنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ اندرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کے اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا ہے۔ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ جیل وینز کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پرتشدد مظاہرین کے دوران ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا۔ ان پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے۔ پاکستان بشمول خیبر پختونخوا کی قابل فخر عوام اس قسم کی پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام بے بنیاد الزامات اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم ملک میں اور امن و استحکام کی خواہش کے لیے یکجا ہے۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، اب صرف اور صرف آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے، وہی دو ٹوک موقف دے گی، وہ بتائے گی کہ جناب کدھر رینجرز کدھر ہے، فوج کدھر ہے، وزارت داخلہ کے اس بیان کا کیا وزن، ایک بار وہ کلیئر کرے، کیونکہ یہ وزارت داخلہ والی جو بات ہے نا، یہ نہیں سمجھ آ رہی، معذرت کے ساتھ مجھے اتارٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں کلیئر ہوں گا جب آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس نہیں تو پریس ریلیز ضرور جاری کرے گی، تاکہ ایک بار وانس فار آل یہ معاملہ بھی کلیئر ادھر سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے، اس نے پہلا باضابطہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اور 26 نومبر کے بعد، اور اس اعلامیے میں بہت سی چیزیں واضح کی گئی ہیں، وہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے ذرا گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جی، سیاسی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ، سابق وزیر اعظم پاکستان، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ طور پر اڈیالہ جیل میں کسی اور مقام پر منتقلی اور ان کی صحت و سلامتی کے حوالے سے زیر گردش افواہوں کے جائزے کے لیے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا یہ ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ پوری صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ قاتل اور سفاک سرکار کے ہاتھوں جیل میں قید سابق وزیر اعظم پاکستان اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کی صحت و سلامتی نہایت حساس معاملہ ہے۔ سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کے مطابق آئین، قانون، انسانیت کو جوتے کی نوک پر رکھنے والے مجرموں کی موجودگی میں اس حوالے سے قوم کے خدشات سنگین تر ہیں۔ مزید انہوں نے کہا، ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان تک
اہل خانہ، وکلا اور جماعت کے ذمہ داران کی رسائی کی جائے، فی الفور بحال کی جائے۔ اس باب میں تکنیکی انتظامی ہیلہ سازیوں کے پیچھے چھپنے کی بجائے مکمل شفاف اختیار کی جائے اور عوام میں پائے جانے والے خدشات کے ازالے کا فی الفور اہتمام کیا جائے۔ کارکنان سے ہماری التماس ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، کارکنان سے ہماری التماس ہے کہ بے جا قیاس آرائیوں اور غیر مصدقہ معلومات پر کان دھرنے کی بجائے کلیتاً مصدقہ اطلاعات پر ہی انحصار کریں۔ واقعی اور پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ بانی چیئرمین عمران خان کی جیل میں صحت و سلامتی کے حوالے سے فوری قوم کو تفصیل سے آگاہ، یہاں تو مریم نواز صاحب کی حکومت ہے نا جہاں عمران خان صاحب اس وقت قید ہے، تو انہوں نے سیدھا بتا دیا، وفاق اور صوبہ دونوں ہمیں بتائیں۔ عمران خان کو جیل میں صحت، سیکیورٹی اور دیکھ بھال کے ذمہ داروں کے بارے میں بھی قوم کو مکمل طور پر تفصیلات فراہم کی جائیں۔ عدالت عمران خان کے بنیادی حقوق، ان کی صحت اور سلامتی، ان کے جیل میں سیکیورٹی کو ہر لحاظ سے فول پروف بنائے۔ دوران قید اگر قوم کے مقبول ترین اور ملک کے سب سے بڑی جماعت کے قائد کو صحت و سلامتی سے کسی قسم کا کوئی کھلواڑ کیا گیا، یہ باور کرایا، تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہی نہیں پورا ریاستی بندوبست اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لو جی، پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اجلاس میں یزیدی حکومت کے ہاتھوں ناحق شہید ہونے والے کارکنان اور ان کے اہل خانہ کی تفصیلات کا مفصل جائزہ لیا گیا۔ زخمی، گرفتار اور جبراً لاپتہ کیے گئے کارکنان کی تفصیلات، ان کے طبی اور قانونی معاونت کے طریقہ کار پر سیر حاصل بحث کی گئی۔ کارکنان اور شہریوں کے خلاف درج سینکڑوں جھوٹے مقدمات، ان کے اخراج کے طریقہ کار پر غور کے ساتھ پچھلی تاریخوں سے مقدمات درج کرنے کے بدنیتی پر مبنی حکومتی عمل کو شدید مذمت کرتے ہیں۔ گرفتار کارکنوں میں سے عدالتوں میں پیش کیے اور نہ ہی کیے جانے والے کارکنوں کی تفصیلات اس حوالے سے حکومتی طرز عمل کا مفصل تجزیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے بھی متعلق، ان پر لگائی گئی پابندی سے بھی متعلق مکمل طور پر، اور پی ٹی آئی کو سب کچھ پتا ہے، اس کے بعد تمام تفصیل ہے وہ بالکل مکمل طور پر کلیئر ہے۔ یہ چل رہا ہے سر اتوار کے روز۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔